إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، لا سيما مؤمنين المخصوصين برحمتك يا ارحم الراحمین. بآواز بلند صلوات. دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ احباب کا یہاں چل کے آنا اپنے ہاں عبادت شمار کرے. پروردگار عالم بانیان کا اس مجلس سے اس صف اعضاء کا بچھانا اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور کرے، اور انشاءاللہ اس گھرانے کے جتنے افراد اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اس مجلس اعضاء کا ثواب پروردگار عالم ان کے مرحومین کی ارواح کو ایصال فرمائے. ان کے مرحومین کی بخشش کے لیے، تعجیل امام زمان کے لیے بآواز بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمد للہ رب العالمین ماشاءاللہ. بار الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام على من كان نبيا آدم بين الماء والطين. صلوات. صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. صل على محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ماشاءاللہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. ماشاءاللہ. روحی وارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، واللعن العبدی علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد، ماشاءاللہ. فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وقال امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام، جعل الإجابة تحت القبة الحسین. صلوات. صل على محمد وآل محمد. سامعین ذی وقار، ارباب علم و دانش، فرزندان قرآن و سنت، موالیان حیدر کرار، 10 محرم کے بعد، اس قربانی کے بعد جو امام عالی مقام علیہ السلام نے عصر عاشور میدان کربلا میں دی، پروردگار عالم نے اس قربانی کے بعد صادق آل محمد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے امام عالی مقام کو 3 فضیلتیں عطا کی.
माशाअल्लाह। तीन फजीलतें अता की। पहली फजीलत ये है कि जअलल इमामता फी ज़ुर्रियतिल हुसैन, परवरदिगार आलम ने इमामत को ज़ुर्रियत हुसैन में करार दिया। बेशक बेशक। नस्ल इमामत को ज़ुर्रियत हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम में करार दिया। इसीलिए तो रिवायात में ये मिलता है कि जब ये जमीन जुल्म बर्बरियत से भर जाएगी, उस वक्त तक कयामत बपा नहीं होगी जब तक हुसैन का एक बेटा ज़हूर नहीं फरमाएगा। इमाम के ज़हूर के लिए बावाज़े बुलंद सलावा। सल्ले अला मुहम्मद व आले। सामीन ज़ी वक़ार, ये हस्ती उस मकाम और मर्तबे की फजीलत पे कायम है कि जब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन हसनैन को देखते थे, एक जुमला सादिर फरमाते, बाबल हसना वल हुसैन। जब भी हसन को देखते ये जुमला इरशाद फरमाते, जब भी हुसैन को देखते ये जुमला इरशाद फरमाते। एक लम्हा ऐसा आता कि अगर हसन मुश्तबा आपके जानों पे आपके तशरीफ रखते तो आप एक जुमला फरमाते। वो जुमला ये था, बे अभी अंता व उम्मी या हसन, बे अभी अंता व उम्मी या हुसैन। ए हसन, तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। ए हुसैन, तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। क्या कौन रहा है जिसके बारे में हदीस कुदसी है, लौला का लमा खलक़तुल अफलाक। ए मोहम्मद, अगर तुझे न पैदा करता तो इस कायनात को पैदा न करता। ये कायनात अगर तख्लीक हुई है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के सबके में हुई है। वो मोहम्मद मुस्तफ़ा हुसैन को जब अपने जानों पे बिठाते हैं, कहते हैं, बे अभी अंता व उम्मी या हुसैन। ए हुसैन, तेरे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। एक दफा अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, ये जुमला क्यों कह रहे हैं आप? आपने फौरन एक जुमला कहा, या ज़ैन समावात वल अर्ज़ीन। ए आसमान और जमीन की जीनत हुसैन, तुझ पे मेरा सलाम। कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आपसे बढ़ के भी कोई इस कायनात की जीनत हो सकता है? आपने कहा, अब सवाल करने वाले जान ले, हुसैन की अजमत जमीन वालों की निस्बत आसमान वाले ज्यादा जानते हैं। बेशक बेशक। आसमान वाले हुसैन की जीनत और अजमत ज्यादा जानते हैं। बेशक। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। रिवायत के ये इरशाद है, आपने फरमाया कि जब अहले जन्नत जन्नत में इकट्ठे होंगे, वकालतिल जन्नतो या रब्बी लम्मा वअदतनी अन तुज़य्यनी बिरुकनैन। जब जन्नत में लोग इकट्ठे हो जाएंगे, अफराद से भर जाएगी, जन्नत कहेगी, परवरदिगारा, क्या तूने मुझसे वादा नहीं किया था कि तू मुझे 2 रुकनों से जीनत देगा? आवाज़े परवरदिगार आएगी, नाम कद ज़य्यनतकी बिल हसन वल हुसैन। ए जन्नत, मैंने तेरे साथ वादा किया था कि मैं तुझे 2 रुकनों से जीनत दूंगा। हाँ, मैंने तुझे हसन से भी जीनत दी, मैंने तुझे हुसैन से भी जीनत दी। माशाअल्लाह। मैंने तुझे हसन से भी जीनत दी, मैंने तुझे हुसैन से भी जीनत दी। सामिन ज़ी वक़ार, जअलल इमामता फी ज़ुर्रियतिल हुसैन, कि परवरदिगार आलम ने नस्ल इमामत को
ذریت حسین نے قرار دیا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ وہ دوسری عظمت کیا ہے جو پروردگار عالم نے امام عالی مقام کی شہادت کے بعد عطا کی؟ جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین۔ اگر کوئی شخص پریشان ہو، اس کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، روایت میں ہے کہ جب وہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے مکہ تشریف لے کر جائے، جو ہی اس کی نظر کعبے پہ پڑے، فوراً دعا مانگے، پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور اگر اس کے پاس مکہ جانے کی صلاحیت نہ ہو، وہ اتنا خرچ برداشت نہ کر سکتا ہو، روایت یہ کہتی ہے حرم امام حسین کے پاس چلا جائے، قبہ کے نیچے کھڑا ہو جائے، قبر حسین پہ کھڑا ہو کر دعا مانگے، پروردگار اس کی دعا کو قبول کرے۔ پروردگار اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ یہ عظمت ہے اس شخص کی جو زائر مظلوم کربلا ہو، زائر مظلوم کربلا۔ روایت یہ کہتی ہے کہ قیامت والے دن ایک منادی ندا دے گا۔ ندا کیا ہوگی؟ اینا اہل الجنہ، کہ جنت میں جانے والے افراد کون سے ہیں؟ وقامت الجماعت من الناس، لوگوں کا ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا جو جنت کی طرف جانے کے لیے تیار ہوگا۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب کہا جائے گا اینا زوار قبر الحسین، قبر حسین کی زیارت کرنے والے کہاں ہیں؟ زائرین کی ایک جماعت کھڑے ہو جائے گی، جو ہی وہ جماعت کھڑی ہوگی، روایت کے الفاظ ہیں، آواز آئے گی انظروا الی اہل الجنہ، اہل جنت کی طرف دیکھو، جس کا دل چاہتا ہے اس کا ہاتھ پکڑو، پروردگار عالم نے تمہیں زائر قبر حسین کے طفیل یہ مقام عطا کر دیا ہے، جو تمہیں اچھا لگتا ہے، جو تمہیں پسند ہے، اس کا ہاتھ پکڑو، اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ، اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ یہ زائر قبر حسین کا مقام ہے۔ روایت یہ کہتی ہے کہ زائر قبر حسین ساقی کوثر پینے والا نہیں، پلانے والوں میں شمار ہوگا۔ کوثر پلانے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ جنت میں پروردگار عالم نے ایک دسترخوان لگایا ہے، وہ دسترخوان انبیاء کے لیے ہے، اوصیاء کے لیے ہے۔ یہ زائر قبر حسین کا مقام ہے کہ پروردگار عالم زائر قبر حسین کو اس دسترخوان پہ بٹھائے گا جس دسترخوان پہ انبیاء و اوصیاء تشریف فرما، انبیاء اور اوصیاء تشریف فرما ہوں گے۔ عزاداران سید الشہداء، یہ مقام و مرتبہ ہے۔ یہ روایت کہتی ہے کہ زائر قبر حسین فقط ایک دو افراد کی مغفرت یا بخشش نہیں کروائے گا، شفاعت نہیں کروائے گا، بلکہ روایت یہ کہتی ہے زائر قبر حسین سینکڑوں لوگوں کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ زائر قبر حسین، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ جعل الاجابت تحت قبۃ الحسین، اجابت دعا کو قبر حسین یا قبہ حسین کے نیچے قرار دیا، اس گنبد کے نیچے قرار دیا کہ اگر کوئی شخص دعا مانگے، پروردگار عالم اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ تیسری فضیلت اور مجلس کا تمام، میں نے آگے پنڈی میں ایک جگہ پہنچنا ہے۔ تیسری فضیلت جو امام عالی مقام کو عطا ہوئی 61 ہجری شہادت کے بعد، کہ
پروردگار عالم نے خاک کربلا کو خاک شفا بنا دیا. خاک کربلا کو خاک شفا بنا دیا. روایت کے یہ الفاظ ہیں کہ جب نمازی نماز میں اپنا سر خاک کربلا پہ رکھتا ہے، یہ خاک کربلا اس کی نماز کو تمام کرتی ہے، مقام معراج عطا کرتی ہے. لو کانا ناقصن، اگر ناقص بھی ہو، یہ خاک شفا پہ سجدہ اس کی نماز کو کمال عطا کر دیتا ہے. کمال عطا کر دیتا ہے، اس کی نماز کامل ہو جاتی ہے جو خاک شفا پہ سجدہ کرتا ہے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اللهم صل على محمد وعلى فرمان ذیشان ہے. مومن کی 5 علامات بیان کی گئی ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، جن میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مومن خاک کربلا کے اوپر سجدہ کرتا ہے. مومن کی یہ نشانی ہے کہ مومن خاک کربلا پہ سجدہ کرتا ہے. ایک شخص امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے کہتا ہے، یبن رسول اللہ، میرے گھر میں ایک مریض ہے، بہت کوشش کر چکا ہوں لیکن اس مریض کو شفا نہیں مل رہی، دعا کریں کہ پروردگار عالم میرے اس مریض کو شفا عطا کرے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے خاک کربلا کا تھوڑا سا حصہ لیا اور اس کو پانی میں مکس کر کے دیا اور کہا، جاؤ اپنے مریض کو یہ پلانا، تمہارا مریض اس خاک کربلا کے صدقے میں شفا یاب ہو جائے گا. وہ کہتا ہے، یبنا رسول اللہ، خاک کربلا تو میرے گھر میں بھی موجود ہے، میں بھی یہ کئی دفعہ کر چکا ہوں لیکن اسے شفا نہیں ملی، وجہ کیا ہے؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، یہ خاک کربلا جو تمہارے گھروں میں موجود ہے اور ہمارے گھروں میں بھی موجود ہے، فرق ہے، تمہارے گھروں میں جو خاک شفا ہے تم اس کے مقام و مرتبے کے مطابق اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے. اس خاک شفا کے ساتھ جن بھی آ کے کھیلتے ہیں اور بچے بھی کھیلتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا مقام و مرتبہ ختم ہو جاتا ہے. ہمارے گھروں میں جو خاک شفا ہے، ہم اس خاک شفا کا اسی طرح لحاظ رکھتے ہیں جس طرح ہم اپنی عصمت کا لحاظ رکھتے ہیں. لہٰذا ہمارے گھروں میں جو خاک شفا موجود ہے وہ حقیقتاً خاک شفا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد بس سامعین ذی وقار، یہ عظمت خاک شفا ہے. اس خاک شفا کی عظمت یہ ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر اپنی پیشانی رکھے، اس کے اوپر سجدہ کرے تو پروردگار عالم اس سجدے کو کمال عطا کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس خاک شفا میں خون حسین شامل ہے. اس خاک شفا میں خون حسین شامل ہے. ایک روایت ذہن میں آ گئی، امام ابو حنیفہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں عصا تھا. امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو حنیفہ نے کہا کہ مولا، کیا وجہ ہے؟ آپ ابھی اتنے بوڑھے بھی نہیں ہوئے کہ ابھی آپ عصا کا سہارا لے رہے ہیں. امام نے کہا، نعمان جانتے ہو یہ عصا کس کا ہے؟ کہتا ہے، یبن رسول اللہ، مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ عصا کس کا ہے. کہا، نعمان یہ محمد مصطفیٰ کا عصا ہے، جو محمد مصطفیٰ کے بعد میری جد علی مرتضیٰ کے پاس آیا، علی مرتضیٰ کے پاس میری جد حسن مجتبیٰ کے پاس آیا، حسن مجتبیٰ سے ہوتا ہوا یہ عصا میرے پاس پہنچا. جب نعمان نے یہ سنا نا کہ یہ وہ عصا ہے جو محمد مصطفیٰ کا ہے،
نعمان نے اپنے آپ کو اس عصا پہ گرایا اور بوسہ دینا شروع کیے۔ نعمان کو کہا اے نعمان تو بھی عجیب ہے، یہ عصا محمد مصطفیٰ سے منسوب ہے، اس کو بوسے دے رہا ہے۔ اگر بوسے دینا چاہتا ہے ھذا شعر رسول اللہ، ھذا جلد رسول اللہ، اگر بوسے دینا چاہتا ہے یہ محمد مصطفیٰ کی جلد ہے، اس پہ بوسے دے۔ اگر بوسے دینا چاہتا ہے یہ رسول کے بال ہیں، اسے بوسے دے، رسول کو بوسے دینے کا اجر ملے گا۔ رسول کو بوسہ دینے کا اجر ملے گا۔ بس عزاداران سید الشہداء، یہ وہ مقام و مرتبہ تھا جو اس خاک شفا کو عطا ہوا۔ اسی لیے امام زین العابدین علیہ السلام روایت یہ کہتی ہے کہ جب بھی عاشور کے بعد جب مدینہ تشریف لے گئے نا عزادارو، جب مدینے کی گلیوں میں نکلتے نظر پڑتی کہ کوئی قصاب کسی جانور کو ذبح کر رہا ہے، ذبح کرنے سے پہلے اسے روک دیتے، کہتے مجھے بتا کہ کیا تو نے اسے پانی پلایا ہے؟ وہ کہتا یبن رسول اللہ، میں آپ کے نانا محمد کا امتی ہوں، مجھے پتا ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلایا جاتا ہے۔ عزاداران سید الشہداء، امام زین العابدین جب یہ جملہ سنتے اپنا رخ کربلا کی طرف کرتے، ایک جملہ کہتے السلام علیک یا ابا عبداللہ، اے میرے پیاسے بابا آپ پہ میرا سلام۔ مسلمان جانور ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلاتا ہے، لیکن میرا سلام آپ کو 3 دن کا پیاسا شہید کر دیا۔ عزادارو، کسی نے آ کے سوال کیا ابن رسول اللہ آپ اتنا گریا کرتے ہیں، پانی پہ نگاہ پڑتی ہے رونا شروع کر دیتے ہیں، کھانا سامنے آتا ہے رونا شروع کر دیتے ہیں، اتنا گریا کیوں کرتے ہیں؟ الشہادت و سعادت لکم، شہادت تو آپ کے لیے سعادت ہے۔ عزاداران امام مظلوم، امام علیہ السلام نے اسے جواب دیا کہ اے صحابی تو نے اچھا نہیں کیا، ٹھیک ہے شہادت ہماری میراث ہے، لیکن یہ بتا ہماری ماں بہنوں کا پھوپھیوں کا بغیر چادر کے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شرابیوں کا مجمع، کیا یہ بھی ہماری میراث ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔